बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। आज की 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ की। आर्मी चीफ से मुतालिक एक हसास खबर आ रही है, वो हसास खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में रावलपिंडी के कमिश्नर कहाँ गायब हैं, इनके मुतालिक क्या हसास खबर सामने आ रही है और एक वाकया हुआ है, ये क्या वाकया है, इस वाकये के किरदार कौन से हैं, उन किरदारों के नाम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो है एक बहुत बड़ा इस्तीफा सामने आ चुका है, वो इस्तीफा किसका है ये भी राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जस्टिस फाइज ईसा के मुतालिक और उनके इस्तीफे के मुतालिक एक बहुत बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। जस्टिस फाइज ईसा की एक वीडियो इस वक्त वायरल है। इस वीडियो में क्या मनाजिर हैं, क्यों ये वीडियो वायरल है, ये हम राजा साहब से जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन की बदतरीन धांधली का खुद नोटिस भी आ गया है। इसी हवाले से क्या खबर सामने आ रही है ये आपको बताएंगे। और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अडयाला जेल से भी आ रही है, वो आपको बताएंगे। 5 जजेस जब एक घर में इकट्ठे हुए तो उस वक्त क्या सूरत हाल हुई और क्या गैर मामूली वाकया हुआ जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। आज की तीसरी अहम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। कमिश्नर के सनसनीखेज इंकशाफात के बाद अब मजीद कौन से इंकशाफात सामने आ रहे हैं, एक और खबर सामने आ रही है। इस पूरी सूरत हाल में अडयाला जेल से किस किस्म की वीडियो वायरल है, ये कैसी वीडियो है, किस तरह के मनाजिर हैं इस वीडियो के, और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रखा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने जो है इस वीडियो को नशर नहीं किया है। इस वीडियो के मनाजिर को आपके साथ शेयर करेंगे और तफसीलात जो है वो राजा साहब से जानेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब वो 2 जर्नल्स के मुतालिक एक अहम तरीन खबर सामने आ रही है। इस खबर की अंदरूनी कहानी आपको सुनाएंगे और इमरान खान साहब कैसे अमली तौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम बनने जा रहे हैं ये भी आपसे शेयर करेंगे। आज की चौथी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो इमरान खान के सियासी दुश्मन बुरी तरह से फना हो गया है। ये सियासी दुश्मन कौन है, इमरान खान से माफी मांगने के बाद ये शख्स कहां पर रूपोश हो गया है, और इसी पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज की एक वीडियो वायरल है और नवाज शरीफ के लंदन फरार हो जाने के हवाले से भी एक अहम खबर सामने आ रही है। और शहबाज शरीफ अपने ही हलके में कैसे शिकस्त का सामना कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। पहली खबर पर जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहली खबर पर बात कर लेते हैं। एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। आर्मी चीफ से मुतालिक एक हसास खबर जो है वो सामने आपके रखेंगे। इसी पूरी सूरत हाल में रावलपिंडी के कमिश्नर कहाँ गायब हैं, इनके मुतालिक क्या खबरें सामने आ रही हैं, क्या हसास खबर है ये, और इस खबर के हवाले से और इस वाक़े के हवाले से जो अहम किरदार हैं वो किरदार कौन से हैं, उनके नाम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो है एक और बहुत बड़ा इस्तीफा इस सूरत हाल के बाद सामने आ गया है, उस इस्तीफे पर भी बात करेंगे। लेकिन खबर की तफसील बता दें। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में संगीन बेजाब्तियों में मुलव्विस होने का एतराफ। आम इंतखाबात में बेजाब्तियों का एतराफ भी किया। इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी हुई। हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील कर दिया गया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 एमएनएज हारे हुए थे, इन्हें 70-70 हजार की लीड दी गई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने मजीद ये इंकिशाफ किया कि ये तमाम धांधली जो हुई इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मुलव्विस हैं। राजा साहब मुझे बताइएगा, इतनी बड़ी खबर ये सामने आ रही है, क्या तफसीलात हैं इस खबर के हवाले से, और एक हसास खबर, एक हसास वाकया हुआ है, उस हवाले से क्या आप शेयर करेंगे। अहम किरदार कौन से हैं उसके, उन किरदारों के नाम और तस्वीर भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, इस्मा आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने ज़िक्र किया, ये ख़बर अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। ये ख़बर बराह रास्त इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है, जिन्होंने इलेक्शन 2024 में बदतरीन जबर के बावजूद, बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने के बावजूद 181 नशस्तें हासिल की और पूरे आलमी मीडिया ने उन्हें पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सबसे बड़ा हीरो करार दे दिया। यही ख़बर नवाज शरीफ से भी जुड़ी हुई है, जिनका स्टेटस मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम का है, और ये ख़बर एक्चुअली मरियम नवाज से भी जुड़ी हुई है। इस खबर के जो 2 किरदार हैं, इन दोनों किरदारों के नाम भी
اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور ان دونوں کرداروں کی تصاویر بھی اپنی اسکرین پر اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر اب سے 2 منٹ پہلے جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے جو کہ کمشنر راولپنڈی کے مبینہ اغوا کے متعلق ہے، یا کمشنر راولپنڈی اس وقت کہاں پر موجود ہے، یہ بریکنگ نیوز بھی آپ کے ساتھ اور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور یہ میرے پاس 3 صفحات کے انتہائی اہم نوعیت کے جو ایویڈنسز موجود ہیں، یہ ایویڈنسز، یہ ڈاکومنٹس بھی اپنی اسکرین پر اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے کمشنر راولپنڈی کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ آرمی چیف سے جڑا جو واقعہ ہے اس کے متعلق ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہے، اگرچہ اس ویڈیو کلپ کو پاکستان کے مین سٹریم چینل نے نشر نہیں کیا، لیکن یہ جو کمشنر راولپنڈی والی بریکنگ نیوز ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ راولپنڈی میں جن 13 نشستوں کے اوپر انہوں نے دھاندلی کی بات کی اور یہ بتایا کہ آدھی رات کو کس طریقے سے آپریشن کیا گیا تھا، ان 13 نشستوں سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کے نام کیا ہیں، یہ بڑے دلچسپ نام ہیں۔ اور اس کے بعد رات کو 1:17 سے لے کر 1:29 تک کی جو ایک ویڈیو ہے، یہ ویڈیو بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کے کچھ مناظر بھی پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لازمی اس کے کچھ مناظر بھی ہماری اسکرین پر چلائیں۔ اب یہ جو راولپنڈی ڈویژن ہے، یعنی کمشنر راولپنڈی نے جو بتایا کہ 13 نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار ہم نے زبردستی جتوائے، تو راولپنڈی ڈویژن میں صوبائی اسمبلی کی 27 نشستیں ہیں، قومی اسمبلی کی 13 نشستیں ہیں۔ اب راولپنڈی ڈویژن میں NA 49 سے شیخ آفتاب احمد کو کامیاب قرار دیا گیا، اور اسی طرح سے یعنی شیخ آفتاب جو کہ نون لیگ کے امیدوار تھے، یہاں سے اصل میں PTI جیتی تھی۔ NA 50 سے نون لیگ کے ملک سہیل خان کو کامیاب قرار دیا گیا، یہ بھی اصل میں سیٹ PTI نے جیتی تھی۔ اس کے بعد NA 51 راولپنڈی مری، یہاں سے نون لیگ کے راجہ اسامہ سرور کو دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا، اور اس کے بعد NA 52 راولپنڈی گجر خان، یہاں سے پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کو دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا۔ اس کے بعد NA 53 راولپنڈی، یہاں سے نون لیگ کے راجہ قمر الاسلام کو آدھی رات کو ایک آپریشن کے ذریعے جتوایا گیا، یعنی یہاں بھی PTI کے امیدوار اصل میں جیتے۔ اور پھر NA 54 راولپنڈی سے آزاد امیدوار عقیل ملک جو ہیں یہ الیکشن جیتے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے، ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ان 13 حلقے یہ جو راولپنڈی ڈویژن کے ہیں اور صوبائی اسمبلی کی جو 27 نشستیں ہیں، ان کے متعلق ایک حیران کن جو ویڈیو ہے، اس کے کچھ اسکرین شاٹس بھی اپنے ویورز کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد راولپنڈی کا جو حلقہ ہے NA 55، وہ بھی ظاہر ہے کہ راولپنڈی ڈویژن کا حصہ ہے، یہاں سے نون لیگ کے امیدوار ملک ابرار، ان کو زبردستی جتوایا گیا، اور NA 56 سے نون لیگ کے حنیف عباسی کو کامیاب قرار دیا گیا۔ چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، اسلام آباد میں صحافت کی 25 سال، اور بڑے بڑے جو پاکستان کے ادارے ہیں، بیورو چیف کے طور پر میں نے ان کو ہیڈ کیا، ابھی بھی ایک بڑے ادارے کا بیورو چیف ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر حنیف عباسی 100% نہیں 500% ہار رہے تھے، لیکن ان کو بھی آخری وقت میں جو 17 منٹ کا آپریشن تھا ان کو جتایا گیا۔ اس کے بعد انہی 13 حلقوں میں راولپنڈی کا حلقہ NA 57 بھی شامل ہے، جہاں سے نون لیگ کے دانیال چودھری کو جتوایا گیا۔ NA 58 چکوال سے نون لیگ کے طاہر اقبال، اور NA 59 تلہ گنگ سے چکوال سے، یعنی یہ بھی راولپنڈی ڈویژن، یہاں سے نون لیگ کے سردار غلام عباس کو زبردستی جتوایا گیا۔ اور NA 60 جیلم میں تو آپ یہ کہہ لیں کہ دھاندلی نہیں بلکہ مہا دھاندلا ہی ہو گیا، کیونکہ NA 60 جیلم سے ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے، اور یہاں سے نون لیگ کے بلال اظہر کیانی کو جتایا گیا۔ اور NA 61 جو اگین جیلم کا علاقہ ہے، جیلم سے فواد چودھری اس مرتبہ الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فواد چودھری نے جہانگیر ترین کو یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے جیلم میں جلسہ کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں،
اگر میں نے یہاں پر جلسہ کروایا تو آپ کو بھی اور مجھے بھی جوتے پڑیں گے عوام سے، اس لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب حلقہ N61 جہلم سے نون لیگ کے جو چودھری فروخ الطاف ہیں، ان کو اس دھاندلی آپریشن کے ذریعے کامیاب کروایا گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں راولپنڈی کے جو کمشنر ہیں یہ اچانک کہاں پر غائب ہو گئے، یہ کہاں چلے گئے اپنی پریس کانفرنس کے بعد، یہ ایک بڑی پراسرار خبر ہے، بڑی مسٹیریس خبر ہے، کیونکہ اس حوالے سے دو طرح کی خبریں آئیں۔ اس خبر کا پہلا حصہ یہ ہے کہ راولپنڈی ڈویژن میں جہلم سے قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستیں ہیں، اٹک سے قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 5 نشستیں ہیں، اور چکوال سے قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستیں ہیں، اور راولپنڈی اٹ سیلف جو ضلع ہے اس میں قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 12 نشستیں ہیں، اور مری سے قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں کمشنر راولپنڈی نے جب پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگا یا یہ کہا کہ وہ بھی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں اور چیف الیکشن کمشنر بھی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں، تو اس کے بعد ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی کہ کمشنر راولپنڈی جو کہ انتظامی سربراہ ہیں پورے ڈویژن کے، ان کو ایک پولیس کے دستے نے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ یہ ایک اطلاع آئی کہ انہیں ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو سی پی او کا آفس ہے اس کے باہر بھی بڑی مسٹیریس قسم کی، بڑی عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی، یعنی ایک ناقابل یقین نوعیت کی ایکٹیویٹی ہوئی جس پر یہاں کے شہری بھی بڑے حیران پریشان تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہو گیا اور بہت بڑی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے۔ اب یہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا راولپنڈی پولیس کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کسی کی جانب سے کوئی ایف آئی آر نہ ہو اس وقت تک ہم کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو کمشنر راولپنڈی کو ہم نے گرفتار نہیں کیا، لیکن اگر کمشنر راولپنڈی کو گرفتار پولیس نے نہیں کیا تو پھر وہ اچانک کہاں گئے؟ لیکن یہاں پر 2 طاقتور جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو اب سے 3-4 منٹ پہلے آئی ہے، یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور کمشنر راولپنڈی کے متعلق ایک اہم حقیقت جو اب سامنے آئی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور اس کے بعد نون لیگ کے حنیف عباسی اور دانیال چودھری انہوں نے یہ موقف اپنا لیا کہ یہ تو کوئی تحریک انصاف کے بڑے قریبی ساتھی تھے۔ اب اس کے متعلق ہم نے کچھ کھوج لگایا ہے بطور صحافی، تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کبھی بھی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھی ہونے کا جو الزام لگایا گیا یہ تو اصل میں پی ٹی آئی کے اور اسی طرح چودھری پرویز لائی کے بڑے سخت مخالف تھے، ان کے بڑے سخت ناقد تھے، یہاں تک کہ گجرات میں جب ان کی اپائنٹمنٹ تھی تو گجرات میں تقرری کے دوران ان کے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی دونوں کے ساتھ بڑے اختلافات تھے، بہت ہی شدید نوعیت کے اختلافات تھے۔ اور اس کے بعد 2 اینکرز ایسے ہیں، 2 اینکرز جن میں سے ایک اینکر کا تعلق اے آر وائی سے ہے، انہوں نے یہ جو آپ کے اس وقت کمشنر راولپنڈی جب ان کی گجرات میں تعیناتی تھی تو انہوں نے اصل میں چودھری برادران اور ان کے درمیان کچھ آپ کہہ لیں کہ برف ٹھنڈی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے کوئی حامی تھے، یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں، اور اگر یہ پی ٹی آئی کے حامی ہوتے تو ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت ریٹرننگ آفیسر یا ڈی آر اوز بنائے گئے تھے ان سب کا بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا تھا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو یہاں پر کمشنر راولپنڈی کے طور پر تعینات رہنے دیا جاتا۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں اب سے 1 منٹ پہلے جو بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے متعلق، چیف الیکشن کمشنر کو ہتھکڑیاں لگانے کے متعلق، یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کی انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی۔ یہ انٹیلیجنس انفارمیشن ایک انتہائی حساس عمارت میں خفیہ ملاقات کے متعلق تھی، ایک ایسی ملاقات جس کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس ملاقات کو خفیہ رکھنے کے لیے ایک پورا جو میکانزم ہے یہ سیٹ اپ کیا گیا تھا،
اور اس میکانزم کو سیٹ اپ کرنے کے بعد اپنی جانب سے انشور کیا گیا کہ اس ملاقات کے متعلق کوئی خبر باہر نہیں جائے گی. لیکن ایک انٹیلیجنس رپورٹ لیک ہوئی، اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ ملاقات کس حساس عمارت میں ہوئی، کس مقام پر ہوئی، کس شہر میں ہوئی. اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے یہ اسٹینس لیا اور پی ٹی آئی نے یہ موقف اپنایا کہ یہ جو آپ کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں، ان کی مریم نواز سے اور لیگی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں، لیکن آج تک اس کی کوئی وضاحت نہیں آئی سوائے اس کے کہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ میں لاہور تو صرف اس لیے گیا تھا کہ میری فیملی وہاں پر ہوتی ہے. اب اس پوری صورتحال میں جب چیف الیکشن کمشنر کے متعلق کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، تو ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ چاروں ناچار اتنا زیادہ دباؤ آیا کہ اب الیکشن کمشنر نے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے. یہ ایک نام نہاد کمیٹی بنائی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کسی کو ریگنگ کی ہدایات نہیں دی، حالانکہ الیکشن کمیشن کا کردار پہلی سب کو پتہ چل چکا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز جو کہ شریف خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے، جس میں عملی طور پر مریم نواز کی بازو جو ہے اس کو مروڑا گیا ہے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے مروڑا گیا ہے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے مریم نواز کو رگڑا دیا گیا ہے اور شہباز شریف کو بھی رگڑا دیا گیا ہے. کیونکہ کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد ایک پورا سکواڈ جو ہے یہ نون لیگ نے لانچ کیا کہ کسی طریقے سے کوئی کاؤنٹر نیریٹو بنایا جائے، لیکن یہ اس قدر خوفزدہ تھے کہ ٹویٹر کو 2 بیانات جاری کرنے پڑے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ ٹویٹر کو 2 بیانات جاری کرنے پڑے ہیں کہ صرف پچھلے ایک ہفتے کے دوران 2 دفعہ پاکستان کے اندر ٹویٹر بند کر دیا گیا. خوف اتنا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے متعلق مزید حقائق کیا ہیں، اس لیے پاکستان کے اندر ٹویٹر بند کر دیا گیا. لیکن اب بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ جو پاکستان کا کمیشن ہے برائے انسانی حقوق، اس نے اب اپنی رپورٹ الیکشن کے متعلق جاری کر دی ہے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کی ساکھ پر بڑے سنجیدہ سوالات ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ انتخابی مبصرین کی ٹیم نے 51 حلقوں میں انتخابی عمل کا جائزہ لیا اور پھر یہ نشاندہی کی کمیشن نے کہ پولنگ کے دوران ملک بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروسز بند کی گئیں، پولنگ کی معلومات میں من مانی تبدیلیاں کی گئیں. اس کی وجہ سے ووٹروں، خاص طور پر معذوری کے شکار افراد کو پولنگ سٹیشنوں تک رسائی نہیں ملی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پولنگ کے بعد کا عمل واضح طور پر غیر اطمینان بخش تھا. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ غیر اطمینان بخش کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نتائج کے اندر بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی. لیکن یہاں پہ ایک غیر ملکی خاتون صحافی کی ویڈیو بھی جو کہ پاکستان میں موجود تھیں، ایک اور غیر ملکی خاتون صحافی جو پاکستان میں موجود تھیں، ان کی ویڈیو نے بھی سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے. اس ویڈیو کو پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا ہے، اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا گیا. لیکن یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو صحافی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ایگزٹ پول سرویز ہم نے خود کیے، اس کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو ہیں یہ 70% سے زائد مارجن سے جیت رہے تھے. ہم سب کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اوورال قومی اسمبلی میں 70% سے زائد نشستیں جیت لے گی، لیکن ہماری موجودگی میں ہی نتائج روکے گئے. اور پھر نتائج کو روکنے کے بعد ایک آپریشن کیا گیا جس کے متعلق اب یہ بتایا گیا کہ یہ ایک فراڈ قسم کا آپریشن تھا. لیکن یہاں پہ ایک طاقتور جنرل کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا بہت بڑی اور اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز آئی ہے. یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک بڑے استعفے کے متعلق جو خبر ہے یہ کوئکلی ہمیں بتائیں، اور اس کے بعد اس استعفے کی اندرونی کہانی اور ایک جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق جو اہم خبر ہے یہ بھی میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق اور ان کے استعفے سے متعلق ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے.
जस्टिस फाइज ईसा की एक वीडियो इस वक्त वायरल है। इस वीडियो में क्या मनाजिर हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन की बदतरीन धांधली का खुद नोटिस भी आ गया है। इसी हवाले से क्या खबर है वो सामने आ रही है, और इसके अलावा एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी सामने आ रही है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, और 5 जजेस जब एक घर में इकट्ठे हुए तो क्या सूरत हाल पैदा हुई है, उस सूरत हाल पर राजा साहब से तफसीली बात करेंगे, लेकिन खबर की तफसील आपसे शेयर कर लें। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्जाम लगाना आपका हक है तो सबूत भी दे दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि यहाँ कुछ भी इल्जाम लगा दें, कल को चोरी का इल्जाम लगा दें, कत्ल का इल्जाम लगा दें, सबूत भी तो पेश करें। इनमें जरा सी भी सदाकत हो तो सबूत पेश करें। कमिश्नर के इल्जामात पर आज रात जो है इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास जो था वो भी तलब किया गया था। जो कल गुज़श्ता रात जो गुजरी है उसमें जो है वो किया गया था, इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाया गया था, और फिर देखने में यह आया था कि उस इलेक्शन कमीशन के इजलास में जितने भी आला सतह के लोग थे वो मौजूद थे। काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जो है ये इजलास हुआ था। खुद नोटिस लेने से मुतल्लिक फैसला किया गया था, और चीफ जस्टिस ने कहा था कि इल्जाम लगाने वाला सबूत भी पेश करे। इजलास में जो थे वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मौजूद थे। राजा साहब मुझे बताइएगा क्या तफसीलात आ रही हैं जस्टिस फाइज ईसा के इस्तीफे के मुतालिक, और ये भी मुझे बताइएगा और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा जो ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत बड़ी आ रही है कि 5 जजेस जब एक घर में इकट्ठे हुए तो क्या गैर मामूली वाक़या हुआ, क्या सूरत हाल हुई जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। हमारे नाज़रीन के साथ अंदरूनी हक़ाइक़ शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस्तीफ़े के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम इत्तला सामने आई है, और एक हसास इमारत के अंदर क्या कुछ हुआ है ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा साहब से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये वही जस्टिस फाइज ईसा साहब हैं जिन्होंने अपना भेस बदला, अपना मेकअप वगैरह तब्दील किया, फैज़ाबाद धरने जैसा दलेराना फ़ैसला देकर इन्होंने वक्ती तौर पर तारीख़ में अपना नाम लिखवाया, लेकिन उसके बाद ये पीडीएम के साथ जाकर पार्लियामेंट में बैठ गए। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर 2 बहुत हसास नौयत की खबरें आईं, क्योंकि एक बहुत अहम नौयत का 5 जजेस का इजलास हुआ है। इनमें से 2 जज साहिबान ऐसे हैं, यानी एक जज साहब और एक जज साहिबा ऐसी हैं जिन दोनों को आगे चलकर चीफ जस्टिस भी बनना है। ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। ये जो 5 जजेस का इजलास हुआ है हंगामी तौर पर इस धांधली के मामले पर, इनमें से एक जज साहिबा और एक जज साहब को आगे जाकर चीफ जस्टिस बनना है, यानी जस्टिस आयशा साहिबा को भी और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने असल में जस्टिस फाइज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन वो इस्तीफ़ा दे गए, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट में जिस किस्म की इस वक्त अंधेर नगरी मुबैना तौर पर हो रही है वो इस सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं चलना चाहते थे। अब इस पूरी सूरत हाल में एक तो धांधली के ये जो इल्ज़ामात हैं इसमें पूरे पाकिस्तान में इतना रद्द अमल आया, आलमी बरादरी की जानिब से, आलमी चैनल्स की जानिब से, अल जज़ीरा की जानिब से, द इकॉनमिस्ट, ब्लूमबर्ग, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, पूरी आलमी दुनिया, UN, UK, USA, यूरोपीय यूनियन, इतना ज़्यादा रद्द अमल आया कि अब इस पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट को अचानक एक बड़ा गैर मामूली इक़दाम करना पड़ा, और 5 जज साहिबान जो हैं ये इकट्ठे हुए। ये 5 जज साहिबान इकट्ठे हुए, इसके मुतल्लिक तफसील सामने नहीं लाई गई, लेकिन इसके मुतल्लिक जो 3 अहम तरीन नुकात हैं इस खबर के जो हमारे ज़राए से सामने आए हैं हमारे पास, ये क्विकली अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब ये जो 5 जज साहिबान इकट्ठे हुए हैं इनमें जस्टिस याहिया अफरीदी भी शामिल थे, जस्टिस अतर मिनल्लाह जो इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे वो भी शामिल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे, और जस्टिस आयशा ए मलिक जो हैं ये भी इन 5 जज साहिबान की मशावरत में शामिल थीं, और ये मशावरत हुई है जस्टिस फाइज ईसा साहब के साथ उनके चैम्बर के अंदर। अब यहाँ पर फ़ैसला ये किया जाना था कि धांधली के इल्ज़ामात इतने शदीद, इतने संगीन हैं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, तो क्या इस पर कोई अज खुद नोटिस लिया जाए या फिर यहाँ पर कोई आइनी दरख्वास्त को सुना जाए। हालांकि नवाज शरीफ की नाअहली के मामले पर तो चीफ जस्टिस साहब ने नाअहली के मामले पर अज खुद नोटिस लिया था,
لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ کسی آئینی درخواست کو سنا جائے. لیکن اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے جو کہ سپریم کورٹ کے باہر سے وائرل ہوئی ہے. بڑے غیر معمولی اس کے اندر مناظر ہیں. پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے کہ کچھ مناظر ہمارے ویورز کو اس کے اسکرین شاٹس بھی دکھائیں. اب یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب کمشنر راولپنڈی نے یہ کہا کہ دھاندلی کی جو ذمہ داری ہے یہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر پر بھی ہے. الیکشن کمیشن کے ہدایات پر یہ دھاندلی ہوئی. اب اس پوری صورتحال میں ایک صحافی نے چیف جسٹس صاحب کو اچانک روک لیا. یہ خبر اگرچہ میڈیا پر نہیں آئی تو ایک صحافی نے چیف جسٹس صاحب کو روک لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ پر یہ الزام لگا ہے کہ آپ نے الیکشن چوری کروایا اور آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ اس وقت بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابی نشان بلہ جو ہے جیسے تحریک انصاف سے لیا گیا. تو یہ جو اب دھاندلی ہوئی ہے اس کی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ذمہ داری چونکہ آپ چیف جسٹس ہیں تو آپ پر ڈالی جا رہی ہے. اب اس پر چیف جسٹس صاحب نے جو جواب دیا یہ ذرا آپ خود جج کر لیں کہ کتنا دلچسپ جواب تھا یا عامیانہ قسم کا جواب تھا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہاں پر کچھ بھی الزام لگا دیں, کل کو چوری کا الزام لگا دیں, قتل کا الزام لگا دیں, ثبوت تو پیش کریں. ان میں ذرا سی بھی صداقت ہو تو ثبوت پیش کریں. اس کے بعد یہ جو صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر براہ راست الزام لگ رہا ہے لیکن اس پر پھر سب سے حیران کن واقعہ یہاں پر ہو گیا جس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اور جسٹس فائز عیسیٰ نے مجبوری میں یا غلطی سے ایک بہت بڑا اعتراف کر لیا. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اصل میں ایک کوشش ہوئی تھی کہ الیکشن کسی صورت نہ ہو. انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی کوشش کی گئی کہ الیکشن کسی صورت نہ ہو مگر ہم نے اس کو ناکام بنا دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے آئینی اداروں کے درمیان تصفیہ کرایا تھا, 12 دن میں تاریخ آ گئی تھی, سمجھ نہیں آیا کہ کمشنر راولپنڈی نے مجھ پر کیوں الزام لگایا. الیکشن کرانے میں میرا ایک کردار تھا مگر الیکشن کا حکم میں نے نہیں دیا تھا. اب چیف جسٹس صاحب کی یہ جو ویڈیو ہے یہ وائرل ہوئی ہے لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیف جسٹس سڑک پہ کھڑے ہو کے صحافیوں سے اس طرح کی بات چیت عموماً نہیں کرتے, لیکن دباؤ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پر اتنا آیا ہے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں کا, عالمی میڈیا کا, عالمی برادری کا, اور اب کمشنر راولپنڈی نے جو پورا دھاندلی کا پول کھولا ہے کہ ایک تو یہ از خود نوٹس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ڈرامہ بھی سٹیج کرنا پڑا ہے اور دوسری جانب چیف جسٹس صاحب کو خود کیمروں کے سامنے آ کر اس معاملے پر ایک وضاحت بھی دینی پڑی ہے. لیکن یہاں پر 2 طاقتور جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق جو خبر ہے یہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور کوئکلی جو آپ ہاتھ کے اشارے سے مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نیوز الرٹ ہے, کوئی بڑی خبر ہے, یہ بھی کوئکلی 15-20 سیکنڈ میں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. آج کی تیسری اہم ترین خبر کے حوالے سے بات کریں گے. کمشنر کی سنسنی خیز انکشافات کے بعد مزید کون سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. ایک اور خبر سامنے آئی ہے. اس پوری صورتحال میں اڈیالہ جیل سے کس قسم کی ویڈیو وائرل ہے, ویڈیو میں کیا مناظر ہیں جس نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچا کے رکھا ہوا ہے لیکن پاکستانی میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا ہے. وہ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے خان صاحب اور 2 جنرلز کے متعلق جو ہے وہ ایک اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے. وہ خبر کیا ہے, اس خبر کی اندرونی کہانی آپ کو سنائیں گے. اور عمران خان صاحب کیسے عملی طور پر پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو رہے ہیں یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. لیکن خبر کی تفصیل آپ کو بتائیں. خان صاحب کا ایک پیغام آیا ہے. کہتے ہیں کمشنر راولپنڈی کا اعترافی بیان جس میں انہوں نے یہ تسلیم کرتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے انتخابی نتائج سے چھیڑ چھاڑ کی جس کے نتیجے میں محض راولپنڈی ڈویژن میں تحریک انصاف کو قومی اسمبلی کی کم سے کم 13 نشستوں سے محروم ہونا پڑا. ان کا یہ بیان ملک بھر میں انتخابی نظام کے ساتھ کیے جانے والی نہایت منظم چھیڑ چھاڑ کی ایک ہوشربا روداد ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ نہیں بلکہ صوبائی اسمبلی کی ایسی نشستیں جہاں تحریک انصاف کے امیدواروں کو واضح برتری حاصل تھی کو جعل سازی اور دھوکے دہی سے ہروایا گیا ہے اور عوام کو ان کے جائز مینڈیٹ سے محروم کیا گیا ہے. وقت آ گیا ہے کہ ملک کی ساکھ, اس کی بہتری اور سیاسی و معاشی استحکام کے لیے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیا جائے اور اپنا قبلہ درست کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فارم 45 کی روشنی میں نتائج جاری کرتے ہوئے عوام کی منشا کا احترام کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف شفاف تحقیقات اور عوامی مینڈیٹ پر کھلے ڈاکے میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر اور بامعنی
عدالتی کارروائی کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔ خان صاحب کا یہ ایک اہم پیغام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اڈیالہ جیل سے، اس ویڈیو میں کیا مناظر ہیں، کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جسے پاکستانی میڈیا نے بھی نشر نہیں کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ خان صاحب اور دو جرنلز کے حوالے سے ایک اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے، اور عمران خان صاحب عملی طور پر وزیر اعظم کیسے بن گئے ہیں، اندرونی کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں، دو طاقتور شخصیات، آپ نے ذکر کیا دو طاقتور جنرلز، تو دو طاقتور شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اس خبر سے جڑی ایک ویڈیو اس وقت اڈیالہ جیل سے سامنے آ گئی ہے، اور یہ ویڈیو کمشنر راولپنڈی کے اعترافی بیان کے بعد سامنے آئی ہے، جن کے بیان کو پورے عالمی میڈیا نے اپنی ہیڈ لائن کے اندر شامل کیا ہے۔ اب ایک طرف تو جب کمشنر راولپنڈی نے استعفے کا اعلان کیا اعترافی بیان کے بعد، اور یہ کہا کہ مجھے کچہری چوک میں الٹا لٹکا کر پھانسی دے دی جائے، میں اس قوم کا مجرم ہوں اور میں خودکشی کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں پہلے حقائق سامنے قوم کے لے آؤں، اور اس کے بعد اگر یہ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں، مجھے پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں، تو مجھے پھانسی چڑھا دیں۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب سے دو طاقتور شخصیات کی ملاقات کے متعلق اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ایک بہت حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے۔ ایک انتہائی سینئر اور معروف اینکر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور اس سٹوری کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اور راولپنڈی کے کمشنر کا اعترافی بیان کے بعد خان صاحب نے اب کیا بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، کیا اس وقت اڈیالہ جیل سے بریکنگ نیوز آ رہی ہے، یہ بھی آپ کو کوئکلی بتاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی نے یہ اعتراف کر لیا کہ انتخابی نتائج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، اس چھیڑ چھاڑ کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا، اس کے نتیجے میں صرف راولپنڈی ڈویژن میں پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کی 13 نشستوں سے محروم کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک بہت بڑی اور منظم ایفرٹ کی گئی کہ پی ٹی آئی کو ہر صورت میں اقتدار سے باہر رکھنا ہے، بلکہ صوبائی اسمبلی کی ایسی نشستیں جہاں پی ٹی آئی کو واضح برتری حاصل تھی، یہاں بھی انہیں جعلسازی اور دھوکے دہی سے ہروایا گیا اور عوامی مینڈیٹ سے عوام کو محروم کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دو طاقتور شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق آئی، اور ایک بڑا حیران کن یہاں پہ واقعہ بھی ہوا ہے جس کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا۔ ایک ایسا واقعہ ہوا، اب یہ واقعہ اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کی ساکھ، ملک کی بہتری اور معاشی استحکام کے لیے سب حلقے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، اپنا قبلہ درست کریں، فارم 45 کی روشنی میں نتائج جاری کیے جائیں، عوام کی منشا کا احترام کیا جائے۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ پر کھلا ڈاکہ ڈالنے میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر عدالتی کارروائی کا میں مطالبہ کرتا ہوں۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر دو طاقتور شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی بڑی اہم خبر آئی ہے، کیونکہ جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر پریشر آیا ہے پاکستان کے فراڈ الیکشن کے اوپر، اور اس کے بعد جس طریقے کا میسو پروٹیسٹ بہت بڑے پیمانے پر تحریک انصاف نے احتجاج کیا، ایک انٹرنیشنل پریس کانفرنس بھی کی، اور اب کمشنر راولپنڈی نے دھاندلی کا پورا بھانڈا پھوڑ دیا، تو اس پوری صورتحال کے اندر جب دباؤ کی صورتحال بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ایک اینکر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دو شخصیات نے عمران خان صاحب کو ایک نیا پیغام بھیجا ہے۔ اس پیغام میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ لیٹس موو فارورڈ، جو پاسٹ میں ہو گیا سو ہو گیا، اب چونکہ الیکشن ہو گیا ہے تو صرف آپ کچھ ماہ انتظار کر لیں، اور کچھ ماہ کے بعد حالات اس طرح سے سیٹل ہوں گے کہ آپ کا اس کے اندر سیاسی فائدہ ہوگا، آپ کا جو سیاسی نقصان حالات کی وجہ سے ہوا ہے یہ سیاسی نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس پر عمران خان صاحب نے جواب یہ دیا کہ میری ڈیل صرف میرے قوم کے ساتھ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف میری قوم کا دیا گیا مینڈیٹ میری قوم کو واپس کر دیں، مجھے آپ بے شک رہا نہ کریں، لیکن جو قوم نے جس کو ووٹ دیے ہیں وہ مینڈیٹ اس وقت واپس ملنا چاہیے۔ آج کی چوتھی عام ترین خبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان کے سیاسی دشمن بری طرح سے فنا ہو گیا ہے۔ عمران خان سے معافی مانگنے کے بعد یہ شخص
کہاں پہ روپوش ہو گیا ہے؟ اس پوری صورتحال میں مریم نواز کی کیسی ویڈیو وائرل ہے اور نواز شریف کے لندن فرار ہونے کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں اور شہباز شریف اپنے ہی حلقے میں کیسے شکست کا سامنا کر رہے ہیں، اس پر بات کریں گے اور کہانی اندرونی جو بھی ہے وہ راجہ صاحب سے جانیں گے۔ لیکن پہلے بات کر لیں اور خبر کی تفصیل شیئر کر لیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی رکنیت اور چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے اپنا استعفیٰ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بھجوایا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں صحت کے مسائل کی وجہ سے پارٹی کے لیے اپنی ذمہ داریاں جاری نہیں رکھ سکتا، اس لیے مستعفی ہو رہا ہوں۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پرویز خٹک کا استعفیٰ منظور کرتے ہوئے ان کی جگہ محمود خان کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا نیا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک اور اہم خبر بھی آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کو انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج پر گرفتار کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے جیل روڈ دفتر کے باہر جمع ہوئے، انہوں نے احتجاج کیا۔ پولیس نے رہنما پی ٹی آئی کو حراست میں لے کر تھانہ ریس کورس منتقل کر دیا تھا اور رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے گرفتاری کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگ خوف کا بت توڑ کر باہر نکل رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا۔ راجہ صاحب کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، کیا شیئر کریں گے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ اور شہباز شریف اپنے ہی حلقے میں شکست کا سامنا کر رہے ہیں، کتنی شرمندگی کا باعث ہے؟ اور مریم نواز کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کی کیا تفصیلات ہیں، اندرونی کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں اسما، ایک اور بہت بڑے استعفے کے متعلق خبر آ رہی ہے، بڑی اہم نوعیت کی خبر۔ یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک سیاسی طور پر مخبوط الحواس شخص جو ہے وہ خود کو وزیر اعلیٰ تصور کرتا رہا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ چونکہ اس کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے تو ہر مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی جیتتی ہے، لیکن اس مرتبہ عمران خان صاحب نے تاریخ کو الٹا کر رکھ دیا۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ جو پی ٹی آئی نام نہاد پارلیمنٹیرین بنائی گئی تھی، جس کا سربراہ پرویز خٹک کو بنایا گیا تھا، تو پرویز خٹک تو اپنی نشستیں ہار گئے۔ اب ایک تو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا وجود عملی طور پر ختم ہو گیا تھا، تو اب یہ خبر آئی کہ پرویز خٹک نے اپنا استعفیٰ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بذریعہ جنرل سیکرٹری بھجوا دیا اور وہ پارٹی کی چیئرمین شپ اور ممبر شپ دونوں سے مستعفی ہو گئے۔ یعنی چیئرمین جو ہے وہ اصل میں اس کی ممبر شپ سے بھی مستعفی ہو گیا، یعنی اس کا ممبر بھی نہیں رہا، اور یہ تو اصل میں 2-3 رکنی نام نہاد پارٹی تھی، پارٹی تو تھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی طرح اب پرویز خٹک بھی عملی طور پر نشان عبرت بن گئے، اگرچہ انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ وہ صحت کی وجوہات پر یہ اس وقت پارٹی کے لیے ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر مریم نواز کے متعلق بھی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے۔ اگین پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا، اور یہ ویڈیو مریم نواز کے حلقے سے آئی ہے۔ ایک طرف کمشنر راولپنڈی کا اعترافی بیان سامنے آیا، دوسری جانب اب مریم نواز کی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے ان کے حلقے سے، جہاں پر کچھ لوگوں کو پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی مریم نواز کے لیے ووٹ ڈالتے زبردستی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر اعتزاز احسن صاحب کا اور قانونی برادری کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ پر تو نہ صرف یہ کہ ان کو برطرف کیا جانا چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے، بلکہ ایسے چیف الیکشن کمشنر کو تو ہتھکڑیاں بھی لگنی چاہیے، اور یہاں تک کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ہتھکڑیوں کے متعلق اور فائز عیسیٰ صاحب کے استعفے کے متعلق آپ ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔